नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने मुख्तलिफ़ मखलूक़ात को बनाया और उनकी मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ हैं। इंसान और जिन्नात मखलूक़ात में से ये दो ऐसे हैं अल्लाह ताला ने इनको अपनी बंदगी के लिए और इबादत के लिए बनाया है। चुनांचे ये बात कुरान मजीद के अंदर है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्नों को और इंसानों को हमने अपनी बंदगी के लिए, इबादत के लिए बनाया है। इबादत का मतलब जो हुक्म अल्लाह ताला का आएगा उस हुक्म को पूरा किया जाएगा। हुक्म कभी ऐसा होता है जिन चीज़ों का शरीयत के साथ ताल्लुक़ है, ये चीज़ गलत है, ये ठीक है, ये हलाल है, ये हराम है, इसको कहते हैं हुक्म ताबुदी। अल्लाह ताला का हुक्म इंसानों और जिन्नों के लिए शरई हुक्म भी आएगा, ताबुदी हुक्म भी आएगा। चुनांचे हज़रत अंबिया कराम इंसानों के अंदर तशरीफ़ लाए और वो इसी बात की तवज्जो दिलाते थे और याद दहानी कराते थे। चुनांचे सबसे आखिर में अल्लाह के नबी और पैगम्बर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपकी नबूवत और रिसालत सिर्फ़ इंसानों के लिए नहीं बल्कि आपकी नबूवत और रिसालत जिन्नात के लिए भी है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल और मजालिस के अंदर जिन्नात भी आते थे और ऐसा भी हुआ कई दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों की बस्ती में उनकी दावत पर तशरीफ़ ले गए और ख़ास तौर पर वहाँ जिन मौजूद होते थे और आप अल्लाह ताला के अहकामात उनको सुनाते थे। चुनांचे कुरान की सूरत है सूरत जिन, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन। चुनांचे इसके अंदर जिन्नों का वाक़या, जिन्नों के अहवाल और तफसीलात जो हैं उसको कुरान ने बयान किया है। जब उन्होंने कुरान मजीद को सुना, अपनी कौम से जाकर कहा कि इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्दी फ़आमन्ना भी। हमने अजीब कुरान सुना है और वो हदायत के बारे में रहनुमाई करता है, हमने उसको कबूल कर लिया है। चुनांचे जिन्नात के बहुत सारे वाक़यात हैं। हमारे पाको हिंद के अंदर एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग, सारा इल्मी ख़ानदान, यानी पाको हिंद के अंदर इल्मी सिलसिला मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के अंदर जो चला, उनकी बुनियाद वहाँ पर वो लोग हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ताला अलैह और फिर उनकी औगे औलाद है शाह अब्दुल अज़ीज़, शाह अब्दुल कादर और फिर इसे शाह रफ़ी। कुरान का सबसे पहला उर्दू में तर्जमा इस ख़ानदान ने, कुरान मजीद का सबसे पहले फ़ारसी में तर्जमा इस ख़ानदान ने। पाको हिंद के अंदर जितने उलमा हैं यहाँ, चाहे किसी भी मकतबा फ़िक्र के साथ उनका ताल्लुक़ है, अहले सुन्नत वल जमात के जो तीन मकतब हैं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, इन तीनों में से जिस भी मकतबा फ़िक्र के साथ किसी का ताल्लुक़ है, जब किसी हदीस का हवाला देगा और उसकी सनद को बयान करेगा और अपने असाज़ा का तज़करा करेगा, उनमें हज़रत शाह अब्दुल रहीम का तज़करा आएगा, उनमें से शाह वलीउल्लाह मद्दज़िल आली रहमहुल्लाह ताला अलैह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ताला अलैह का तज़करा आएगा। मैं इनका एक वाक़या जो इन्होंने ख़ुद अपनी किताब में बयान किया, हमारे उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब ने अपनी किताब के अंदर जो तिरमिज़ी की शरह है उसके अंदर इसको बयान किया है। बयान करते हैं हज़रत शाह साहब कहते हैं कि मुझे जिन्नों ने पकड़ा और पकड़ कर ले गए और मैं एक बस्ती के बाहर दूर, मुझे नहीं पता कहाँ ले गए, और जब मैं गया तो वहाँ पर बहुत बड़ा मजमा था और अदालत लगी हुई थी। मुझे उस अदालत के अंदर जिन्नों की महफ़िल थी, उनका काजी था और उनकी अदालत थी। उस अदालत के अंदर मुझे उन्होंने पेश किया। हुआ ये था कि आपने एक सांप को कत्ल कर दिया और उनका दावा ये था कि ये हमारा शहज़ादा था, बादशाह का बेटा था, सांप की शक्ल के अंदर था और इन्होंने कत्ल कर दिया है। चुनाचे मुझे काजी के सामने पेश किया। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं मुझे
قاضی کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ تو نے ہمارا آدمی قتل کیا ہے اور قتل کے بدلے کے اندر قتل ہے، تو کہتے ہیں اس محفل کے اندر ایک جن صحابی موجود تھا، ان کی بڑی بڑی لمبی عمریں ہیں جنوں کی۔ کہا کہ اس جن نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، آپ نے فرمایا اگر کسی مخلوق کا کوئی فرد اس اپنی اصلی شکل کو چھوڑ کر اس دوسری شکل کے اندر جاتا ہے اور پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کی کوئی چٹی نہیں ہوگی اور اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی اور اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ جب یہ ہمارا جن سانپ کی شکل میں آیا تو پھر یہ اس پابندی سے نکل گیا۔ اب اس کو قتل کرنے کا حکم ہے سانپ کو، جب قتل کر دیا گیا اب ان کے اوپر اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں آتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں پھر مجھے انہوں نے اٹھایا اور مجھے پہنچایا، اس ایک حدیث کی وجہ سے جنات سے میں بچا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جنات ہوں یا فرشتے ہوں، ان کو اللہ کی ذات نے طاقت دی ہے کہ یہ مختلف شکلوں کو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جب یہ کسی صورت کے اندر آتے ہیں، انسان کی شکل میں ہو تو انسان والی ساری کیفیات ان کے اوپر ہے، اور اگر کسی جانور کی شکل کے اندر ہو تو اس کی ساری کیفیات ان کے اوپر ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انسانی شکل میں تھا، اور وہ کہنے لگا میں آپ کی جان نکال لینی ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اسرائیل ہوں، میں جان نکال، چنانچہ آپ نے ایک تھپڑ مارا اس کو، تو جان کٹے گا میری۔ جلالی آدمی تھے نا، ایک کو وہ فرعونی کو مکہ مارا، قتل ہو گیا، او پیا جا گئے۔ اللہ سے جا کر یہ کہتا ہے آپ نے مجھے عجیب بندے کے پاس بھیجا ہے اور انہوں نے مجھے مارا، میری آنکھ کو پھوڑ دی۔ یہ بخاری شریف کوئی قصے اور کہانی کی کتاب میں نہیں، قرآن کے بعد سب سے سچی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام کو کہو تم نے زندہ رہنا ہے، جا کر تعارف کراؤ اور بتاؤ یہ بیل جو ہے اس کی کمر کے اوپر ہاتھ رکھو، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی سال تمہاری عمر کے بڑھا دیے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کہا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ کہنے لگے موت ہے۔ تو پھر کہا کہ میں ابھی جانا چاہتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کا واقعہ موجود ہے۔ بہرحال جو میں آپ سے یہ سورۃ الرحمن اس کا ترجمہ آپ سے عرض کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں والی رات، یعنی جب میں ان کی بستی میں گیا تھا اور ان کو میں نے دعوت پیش کی تو جب میں ان کے سامنے پڑھتا تھا کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا معنی بھلا کیا ہے؟ جنوں، انسانوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ تو جنات بھلا کیا کہتے تھے؟ لا بشیء بنعمتک یا رب نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب ہم آپ کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے ہیں اور آپ ہی کی ساری تعریفیں ہیں۔ فرمایا جنات نے اس طرح کے کلمات کہے اور جب انسانوں کے سامنے یہ صورت پڑھی گئی اور وہ خاموش رہے۔ اب اس کی تفصیل کے بغیر صرف ترجمہ آپ غور کریں گے تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے پہلے رکوع کے اندر اپنی نعمتوں کا اور اپنے انعامات جو بندوں پر ہیں ان کا تذکرہ اور قدرتوں اور شانوں کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہے۔ الرحمن وہ بڑا مہربان ہے۔ علم القرآن جس نے قرآن کا علم دیا ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان انسان کو بنایا اور اس کو قوت گویائی دے دی، اس کو بیان کا علم دے دیا۔ الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ان کا ایک حساب ہے۔ والنجم والشجر یسجدان جو بے تنے درخت ہیں اور تنے والے درخت ہیں وہ سارے اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان آسمان کو بلند کیا ہے اور میزان کو رکھا ہے۔ نہ اللہ تطغوا فی المیزان اور تول کے اندر کوئی کمی زیادتی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ انصاف کے ساتھ وزن کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ اور اس میں کوئی کمی نہ کرو۔ اور ہم نے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور ہم نے چوپہوں کے لیے
انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے ہم نے زمین کو بنا دیا، اس میں میوجات بھی ہیں اور کھجوریں بھی ہیں، ذات الاکمام جن کو غلاف میں رکھا ہے، والحب ذو العصف والریحان اناج بھی ہے اور ساتھ ان کے بھوسا بھی ہے اور ساتھ اس کے پھول بھی ہیں۔ پھر آگے قرآن مجید یہ ارشاد فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انسانوں ہم تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ ہم کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے، اے ہمارے رب ساری کی ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ انسان کو بنایا ہے بجنے والی مٹی سے، مانند کنکر کے، مانند ٹھکری کے، اور بنایا جن کو شعلہ مارنے والی آگ سے۔ پس اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ وہ رب ہے مشرقوں کا بھی اور مغربوں کا بھی، دو مشرق اور دو مغرب۔ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ گرمیوں کی مشرق اور ہے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، اور سردیوں کی اور ہے، اور اس طرح غروب ہونے کی جگہ بھی گرمیوں اور سردیوں میں مختلف ہے۔ تو کہا وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا۔ پس جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ چلتے ہیں دو دریا ملے ہوئے اور ان کے درمیان پردہ ہے، اور لا یبغیان، ایک کا پانی دوسرے کی طرف نہیں جاتا۔ کہتے ہیں بنگال میں دیکھا گیا، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں وہاں ہم نے دریاؤں کو دیکھا، ایک کا رنگ اور ہے دوسرے کا رنگ اور ہے، اور درمیان کے ایک طرف کا پانی دوسری طرف نہیں جانتا ہے۔ تو اسی کا تذکرہ شروع کیا، مرج البحرین یلتقیان، دو دریا ملے ہوئے جاتے ہیں اور درمیان میں پردہ ہے اور ایک دوسرے کی طرف نہیں جاتے۔ پس جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ ان سے لولو بھی اور موتی بھی نکلتے ہیں اور مرجان بھی نکلتے ہیں۔ پس جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اور اس کے لیے جہاز ہیں بلند سمندر میں مانند پہاڑ کے۔ پس اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں اور باقی رہنے والی ہی صرف آپ کے رب کی ذات ہے جو بزرگی والا ہے۔ اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اسی سے سوال کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں جو زمین میں، ہر دن اس کی الگ شان ہے۔ پس جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ ہم فارغ ہونے والے ہیں تمہارے لیے، اے جنوں انسانوں۔ پس اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اے جنوں انسانوں اگر تمہاری طاقت ہے، بھاگنا چاہتے ہو تو آسمان و زمین کے کناروں سے بھاگو، نہیں بھاگ سکو گے مگر طاقت کے ساتھ، اور وہ ہے نہیں۔ پس اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ چھوڑیں گے تمہارے اوپر آگ شعلہ والی اور دھوئیں والی بھی، پس تمہاری کوئی مدد نہ ہوگی۔ پس اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ پس پھٹ جائے گا آسمان، پس ہو جائے گا سرخ مانند چمڑے کے۔ پس اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اس دن نہیں پوچھا جائے گا ہم مجرموں کو ان کے گناہوں کے بارے میں، انسانوں سے اور نہ ہی جنوں سے۔ پس اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ مجرم لوگ پہچانے جائیں گے نشانیوں سے، تو ان کو پکڑا جائے گا پیشانی سے اور قدموں سے۔ پس اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ یہ دوزخ ہے جس کا تم انکار کرتے تھے مجرم لوگ، گھومیں گے اس کے درمیان اور درمیان کھولتے ہوئے گرم پانی کے۔ پس اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟
جو ڈرتا ہے اپنے رب کے ہاں کھڑا ہونے سے اس کے لیے دو باغ ہیں۔ اے جنوں انسانوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ وہ شاخوں والے ہیں، پس اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ وہاں دو چشمے ہیں بہنے والے، پس اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ وہاں پر ہر قسم کے میوہ جات ہیں جوڑا جوڑا، چھوٹا دانہ بڑا دانہ، میٹھا کڑوا کھٹا، جس طرح کا تم پسند کرو گے جوڑا جوڑا ہے۔ تو کہا کہ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، پس اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اور وہاں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے بچھونوں پر، جن کا اندر جو ہے وہ ریشم استبرق کا ہوگا، اور ان کے میوہ جات جھکے ہوئے ہوں گے۔ پس جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ وہاں پر آنکھیں جھکائی ہوئی حوریں ہوں گی، کسی انسان نے ان سے پہلے نہیں چھوا اور نہ ہی جنوں نے۔ پس اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ گویا کہ وہ یاقوت و مرجان ہیں۔ پس اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ نہیں ہے بدلہ اچھائی کا مگر اچھائی، پس اے جنوں انسانوں تم کن کن نعمت کا انکار کرو گے؟ اس کے علاوہ بھی دو باغ ہیں، پس اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ وہ گہرے سبز ہیں، پس اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ وہاں پر بہنے والے دو چشمے ہیں، پس اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ وہاں پر میوہ جات ہیں، وہاں پر کھجوریں ہیں، وہاں پر انار ہیں، پس اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ وہاں پر خوش روح اور اچھے اخلاق والی عورتیں ہیں، پس اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ حوریں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں خیموں میں، پس اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ ان کو کسی انسان نے اور نہ ہی کسی جن نے پہلے چھوا ہے، پس اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے سبز بچھونوں پر، اور ان کے لیے عمدہ قالین بچھے ہوئے ہوں گے، پس اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت والا نام ہے آپ کے رب کا جو بزرگیوں والا ہے اور عزت والا ہے۔ لا بشیء نکذب ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب ہم آپ کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے ہیں اور ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہماری محفل قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو صحت نصیب فرما، فوت شدگان کی مغفرت فرما، والدین بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقربا مغفرت فرما۔ رمضان کی آخری راتیں اللہ اس کے سارے فضائل نصیب فرما، شب قدر نصیب فرمانا۔ اے اللہ رمضان کے باقی دن اور راتیں خیریت کے ساتھ نصیب فرمائی، ہر پریشانی سے، بیماری سے، حادثے سے، ناگہانی موت سے اللہ بچا لیجیے۔ ہمارے عزیز و اقربا جہاں ہیں، دوست احباب اہل محلہ، ان کے لیے بہتری خیریت اور عافیت کے اللہ فیصلے فرما دیں۔ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائی۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا